बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अज़ीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान के अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तोशाखाना 2 केस में ज़मानत के ऊपर उनकी रिहाई का फ़ैसला मंज़र-ए-आम पे आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इवैल्यूएशन जो की गई थी वो किन बुनियादों पे की गई। शाइबा है कि उसका गलत रेट लगवाया गया, उसे जाहिर नहीं किया गया। इस तमाम मामलात के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने तवील समाअत की है, जिसमें FIA के प्रोसिक्यूटर मौजूद थे, जिसमें बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर मौजूद थे। दोनों तरफ से दलाइल दिए गए और उन दलाइल की रोशनी में फ़ैसला ये हुआ कि ज़मानत 10-10 लाख रुपए के 2 मचलकों के एवज़ मंजूर की जाती है। और साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर आपको ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा तो आप ट्रायल में हाजिर होंगे, आप वहाँ पर पेश होंगे, ट्रायल का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़मानत मनसूख भी की जा सकती है। उसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त फिर और किन मुकद्दमात के अंदर गिरफ्तार हैं कि अगर ये सारे मुकद्दमात ख़त्म हो चुके हैं तो सियासी केसेस जो हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, उनके अंदर तो ज़मानतें या बरीयतें हो चुकी। अब दीगर जो केसेस हैं, लाहौर के केसेस जो पहले उनके ऊपर जिनकी गिरफ्तारियां थी 14 के करीब बनते थे, जिनमें 2 में पहले ज़मानतें हुई, 4 में पिछले दिनों में हो गई, 8 अभी भी बाकी हैं, 30 तारीख को वो लगे हुए हैं। उसके अलावा रावलपिंडी में नए 3 मुकद्दमात दर्ज हुए हैं। मजमूई तौर पर अभी भी बहुत से मुकद्दमात हैं, लेकिन यहाँ पर एक काबिल गौर बात और भी है कि 14 मुकद्दमात ऐसे हैं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनमें ज़मानतें हुई, उसके ऑर्डर जारी हुए, लेकिन ज़मानती मचल के जमा नहीं करवाए गए। अब आने वाले दिनों में ये पेशरफ जो आगे बढ़ती है कहाँ पे जाएगी? एक तरफ अभी भी बात एहतजाज में शिद्दत लाने की, और दूसरी तरफ हुकूमत की प्लानिंग कि अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स को भी इख्तियारात मज़ीद तफवीज़ किए गए हैं गैर मामूली, और उसके अलावा वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी ने मार्च किया है। अली अमीन गंडापुर ने बयान आज ये दिया है कि आज नहीं तो कभी नहीं हम इस फॉर्मूले के ऊपर एहतजाज करेंगे। तो ये पूरा मंजरनामा, जिसमें और भी बहुत सी बातें जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो आगे बढ़ाएंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज की इस ज़मानत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके एहतजाज के लिए और उनकी मुस्तकबिल की सियासत के लिए किस हद तक अहम या मामूली समझ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग को हमें देखना चाहिए कि किस टाइमिंग पर ये बेल हुई है। उस टाइमिंग पर ये बेल हुई है जब बहुत से लोग ये दावे कर रहे थे ये बेल नहीं होगी। उस टाइमिंग पर ये बेल हुई है जिस वक्त अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल के अंदर मौजूद थे, मुलाकात कर रहे थे। और उस टाइमिंग पर यह बेल हुई है जिस वक्त ये शोर मचा हुआ था बहुत सी जगहों से कि लगता है कि कुछ मामला तय होने जा रहे हैं। और आप ये भी अंदाज़ा रखें कि एक दिन पहले अलीमा खान साहब ने कहा था कि अगर इनकी बेल हो जाती है तो फिर इनकी रिहाई हो जाएगी और फिर 24 तारीख का एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। अब ये बेल होना, उस बेल होने के फौरी बाद PTI के लोगों का बयान बाद में आया, लेकिन हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर जो रद्द अमल सामने आया, वो हुकूमत जो कहती है कि हमने एक भी मुकदमा अपनी तरफ से नहीं दिया, हमारा इन मुकदमा से तल्लक नहीं है। उसी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात ने आकर बाकायदा TV चैनल पर कहा कि इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। ऐसा ही है ना जी? उन्होंने कहा। उसके बाद बाकी भी इनके रहनुमाओं की तरफ से ऐसे बयानात आने शुरू हो गए और बाकायदा तादाद गिनानी शुरू कर दी गई कि इमरान खान पर इतने और मुकदमात हैं। हुकूमतों का ये काम नहीं होता, ये काम प्रोसिक्यूशन का होता है, ये काम पुलिस का होता है, ये काम FIA या वो अदारे जो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनका होता है। या सिंपल सा उस जेल में, जिस जेल में इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ मौजूद है, अगर उस जेल में कोई और समन भी गए हुए हैं, किसी और केस में भी गिरफ्तारी है और उस जेल के अंदर उसका रिकॉर्ड गया हुआ है, तो ये काम मुतलका पुलिस का, मुतलका प्रोसिक्यूशन का या जेल हकाम की तरफ से आता है। जब हुकूमतों की तरफ से ऐसे बयानात आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमतें जो हैं वो या डर गई हैं
یا حکومت کو خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اس بیل کے بعد مورال جو ہے وہ دوسرے بندے کا بلند ہو گیا ہے, اس جماعت کا بلند ہو گیا ہے, اس مورال ہائی ہو گیا ہے, اور اس کا مورال ہائی ہونے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. نہیں تو سر اگر انہیں یہ لگتا ہے, ملاقاتوں کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میری اس بیل کے بعد میں یہ آپ کو بالکل حقیقت, مجھے کہتے ہو تو میں نام بھی لے دیتا ہوں, میری کچھ حکومتی لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی کوئی ڈیل ہے, کوئی معاملہ ایسا ہے, کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی نہیں پتہ. تو میں نے کہا پھر یہ بتا دیں کہ یہ پنجاب کے انٹر آتی ہے جیل نا, یہ وفاق کی بھی نہیں ہے, اور وزیر جیل خانہ جات اجازت دیں گے اگر وی آئی پی یا ہوم سیکرٹری پنجاب اجازت دیں گے اگر وی آئی پی ملاقات کرنی ہوگی. اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے تو یہاں تک ہے کہ ان 2 دنوں میں جو 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں چائے پانی اور باقاعدہ دیگر لوازمات بھی موجود ہوتے تھے اور کاغذات بھی موجود ہوتے تھے, جبکہ اس سے پہلے جتنی ملاقاتیں ہوتی تھیں آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی, اپوزیشن لیڈر سینٹ اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی, تینوں کو تو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا تھا نا, حراست میں رکھا گیا تھا. تو ان کی 2 ملاقاتیں جو اتنی, میں اس پہ تو ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تھا. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں نے کسی ایم پی اے سے نہیں پوچھا, میں نے ٹھیک ذمہ دار شخص سے پوچھا. اس نے کہا جی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے, ہم سے اوپر کوئی کر رہا ہے. اب اوپر کون کر رہا ہے یاسر نام شاید کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی کروا رہا ہے, تو وہ کون کر رہا ہے. لیکن ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اس ساری چیزوں کے بعد جو زیادہ شور اٹھا ہے وہ زیادہ شور کسی اور جگہ سے اٹھا. اب غور کریں کہ سائفر عدت کیس, سائفر کیس, عدت کیس, یونیورسٹی والا کیس, اس کے بعد آپ آ جائیں توشہ خانہ 1 اور توشہ خانہ 2. یہ وہ کیس تھے جن کی بنیاد پر سارا کچھ کیا گیا تھا. یہی تھا نا, نااہلی سے لے کر عمران خان کو بانی تحریک انصاف کو ایک لمبی سزا, لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا, لمبے عرصے تک اس کو پریشرائز, جو بھی آپ اس کا نام دے دیں. اب وہ سارے کے سارے کیس جن کی جو بنیاد بنائے جا رہے تھے, جس کی بنیاد پر روزانہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھی, جس کی بنیاد پر ہر برا لفظ جو ہے وہ ان کے ساتھ جوڑا جاتا تھا, سب ختم ہو گئے. اب جو باقی کیس رہ گئے ہیں بقول سلمان صفدر صاحب کے کہ وہ دم چوت توڑ چکے ہیں, وہ کیس بھی کسی وقت بھی ختم ہو سکتے ہیں. وہ کیس, ان کیسوں کے اندر اتنی جان نہیں ہے. بہت 6 کیس تو وہ ہے جن کا ایک فیصلہ آپ نے وہ پڑھا تھا نا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں اور ان میں بریت ہو گئی تھی. کچھ کیسوں میں ضمانتیں ہو گئی تھی, بہت سی چیزیں ایسی تھیں. بات یہ ہے کہ آج کے یاسر صاحب اس بیل کے بعد معاملہ تحریک انصاف کے حق میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج کا راؤنڈ تو تحریک انصاف جیتی ہے. اور دوسری بات, 2 دن ملاقاتیں جو ہوئی ہیں, 2 دن علی امین گنڈا پور صاحب پشاور سے نہیں آئے, 2 دن علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد میں رہے ہیں. ایک اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے پہلے, ایک اجلاس کے بعد. آج جب علی امین گنڈا پور عمران خان سے بانی تحریک انصاف سے ملاقات کر کے نکلے ہیں, اس کے بعد وہ اسلام آباد میں نہیں ٹھہرے, وہ سیدھے پشاور گئے, سیدھا پشاور پہنچ گئے. اور پشاور پہنچ کر انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ اب نہیں تو کبھی نہیں. تو اس کا مطلب بڑا کلیئر سا ہے کہ معاملات کسی جگہ حل نہیں ہو رہے. اور میرے پاس اطلاع یہ ہے, میرے پاس جو خبر ہے کہ حکومت کے اندر موجود چند افراد جو ہے وہ سخت ترین رویہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی صورت میں ان مذاکرات کو حل نہیں ہونے دینا. یہ مذاکرات 100% ہو جانے تھے, اس کا حل بھی ہو جانا تھا. ساری چیزیں نہ بھی ہوتی, کسی نہ کسی چیز پر مسئلہ حل ہو جانا تھا. میں نے جو کل کہا تھا کہ ایک یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں, اس میں دیکھیں ایک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانا کوئی مشکل کام ہے؟ بالکل نہیں ہے نا. اس پہ ہو جاتا. آپ باقی کہتے ہیں جناب باقی آپ بیلیں لیں,
اگر آپ کی بیلیں بنتی ہیں تو بیلیں ہو جائیں گی, بیلیں نہیں بنتی تو ہم کیا کر سکتے, ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. بڑا ایک سمپل سا سوال تھا, اور کچھ کر کے دکھاتے تو ہو جاتا. آج جو بیل ہوئی ہے نا, اگر کوئی یہ بات کہے, کل کسی نے کہا تھا کہ بیل نہیں ہوگی, بلکہ ایک سے زیادہ لوگوں نے کہا تھا بیل نہیں ہوگی. حکمت عملی جو حکومت کی طرف سے اپنائی جا رہی ہے اس پہ مزید بات کریں گے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا, اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. موجودہ صورتحال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت تیاریاں دکھائی دیتی ہیں اور دوسری طرف جو حکومت وقت کی تیاریاں دکھائی دیتی ہیں, یہ تصادم سے بچنے کی کیفیات کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ منظرنامہ کون سا ہو سکتا ہے کہ جس میں بیٹھ کے یہ بات کر لی جائے کہ پاکستان میں مستقبل کی سمت میں اگر رواں دواں ہونا ہے تو اس کے لیے وہ کون سے نکات ہیں کہ جس میں تمام پارٹیز کے مابین کسی بات کے اوپر اتفاق ہو سکے؟ ایک طرف سے بات یہ کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, دوسری طرف سے بات یہ کہ اقدامات بھی ہو سکتے ہیں. ایک طرف سے بات یہ کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف سے بات یہ کہ تم آؤ تم سے نمٹ لیں گے. تو یہ والی سیاست جو ہے, یہ دونوں اطراف سے اگر آپ اس کو لگا لیں تو پاکستان کے لیے کس حد تک یہ متحمل ہو سکتی ہے, پاکستان کے معاشی منظرنامے کے لیے, سیاسی منظرنامے کے لیے اور بین الاقوامی تشخص کے لیے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر صاحب نے. خرم دستگیر خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ ہم نے احتجاج کے لیے آنا ہے. آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈی چوک میں جس طریقے کا پولیس مارچ پورا ہوا ہے ٹریفک کو بند کرنے کے بعد, اور ادھر سے عظمہ بخاری صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آنے دیں, ان سے وہی سلوک کریں گے جو دہشت گردوں سے کرتے ہیں. تو سر, یہ جو پیغام ہے یہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ریسٹ کیسے لے کے آئی؟ جی, انوکھا انتشاری کھیلن کو مانگے ریاست والا معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک جماعت جو ایک انتشاری جتھا ہے وہ ریاست کے اوپر کی گردن پر ایک چھری رکھ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری باتیں نہ مانی تو ہم مزید انتشار پھیلائیں گے اور ہم تشدد کریں گے اور تشدد والا احتجاج کریں گے. ہم ان سے بات چیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں پارلیمان میں اگر وہ پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. ان کی 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. اگر ان کے پاس دہشت گردی سے لڑنے کا کوئی ایسا فارمولہ ہے جو ہمیں نہیں نظر آیا تو ہم ضرور ان سے سیکھنا چاہیں گے. یا 12 سال میں اگر انہوں نے کچھ سیکھا ہے کہ عوام کو صحت اور امن و امان اور تعلیم اور انفراسٹرکچر کس طرح ڈیلیور کرنا ہے اور اس پہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں, یا جو ان کے 3.25 سال تھے ایک وفاقی حکومت میں جس میں اگر انہوں نے کوئی پاکستان کی معیشت کے بارے میں ان کی کوئی رائے ہے سوائے اس کے کہ IMF کو پاکستان کے خلاف خط لکھنے کے, تو ہم ضرور سیکھنا چاہیں گے. لیکن یہاں تو ایک انتشاری جتھا جو ہے وہ مستقل حملہ آور ہے ریاست کے اوپر, جس طرح وہ 9 مئی کا ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر 12 ہوئے ہیں. اس سے پہلے بھی 10 سال پہلے جب دھرنا تھا تب بھی یہ پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ آور ہوئے تھے. انہوں نے پارلیمان کا جنگلہ گرایا تھا, انہوں نے یہ جو ہے وہ قصر صدارت کے اوپر بھی حملہ آور ہوئے تھے. تو لہذا یہاں ایک ایشو یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس کو بہرحال پاکستان کے عوام نے ووٹ دیا 8 فروری کو, جن کا پارلیمانی سیاست میں اور پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے میں ذرا برابر بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, پاکستان کے عوام کی فلاح میں یا ان کی زندگیاں بہتر کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار خیبر پختونخوا کی گاڑیاں, اہلکار, وسائل, ہتھیار وہ بجائے یہ کہ دہشت گردوں سے لڑنے میں استعمال ہوں یا وہاں کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بہتر کرنے میں استعمال ہوں, وہ مستقل وفاق پر حملہ کرنے کے لیے وہ تمام جو سرکاری وسائل ہیں, اہلکار ہیں, ہتھیار ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں. خرم صاحب, ایک چیز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. ایک طرف یہ انتشاری ٹولہ ہے, ایک طرف یہ انتشار پیدا کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف 2 دن سے مسلسل علی امین گنڈاپور اور بریسٹر گوہر کی VIP طریقے سے ملاقات کروائی جا رہی ہے جیل کے اندر. کیا یہ ملاقات حکومت کروا رہی ہے یا کوئی اور کروا رہا ہے؟ جی, ان کو ضرور یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ
पुरअमन तरीके से अपने मामलात को हल कर लें, तो उनको ये, ताकि उनके पास ये एहतमाम जो है ना हो कि जी हमें तो किसी ने बात करने नहीं दी और हम तो जो है इस सारे इशू को अवॉइड करना चाहते थे। एहतमाम हुज्जत किया जा रहा है, और अगर उन्हें ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान में जो बहुत मुश्किल से मुआशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो बढ़ना बंद हो गई हैं और बाज़ चीज़ों की कम हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में आ गई है, पाकिस्तानी रुपी मुस्तहकम है, पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज का मुस्तकिल बहरान रहता था अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त बिल्कुल मुस्तहकम है। स्टॉक मार्केट जितनी भी उसकी वैल्यू है इकोनॉमी में वो हर रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो यहाँ उस मुआशी इस्तेहकाम को अगर हम एक दफा फिर एक इंतशारी जत्थे की इंतशार की भेंट तो नहीं चढ़ने देंगे, लेकिन उन्हें जरूर ये मौका देंगे कि वो इस मामले पर अपनी सोच विचार कर लें और अपने जो बानी इंतशार हैं उनसे कंसल्ट कर लें। और हम सब वही बात, आप इंतशारी जत्था तो कहते हैं, लेकिन लीड उसे अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। पिछले 2, 3, 4 एहतजाजों का अगर मंजरनामा देखें या जलसों का देखें, वो एपेक्स कमेटी के इजलास में भी बैठ रहे हैं, वही मुलाकातें भी कर रहे हैं और आप उनको मौके भी दे रहे हैं। उन मौक़ों के बाद भी आज का जो बयान है, उन्होंने कहा जी अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। जब इस तरह के बयानात हैं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ये तो फिर पुलिस मार्च ही होगा ना जी डी चौक में। तो हालांकि इस वक्त हमने देखा है हालिया सालों में जो बदतरीन डी चौक में शेलिंग हुई वो पीटीआई ने फरवरी 2021 में सरकारी मुलाजमीन पर की थी। अगर आपको वो फुटेज भी शायद अवेलेबल हो। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के में जो रहने वाले लोग हैं, जिनकी हिफाजत, उनकी कारोबार, रोजगार और उनकी जिंदगी के मामूलात चलाना भी उनका उतना ही बड़ा हक है जितना किसी एहतजाजी टोले का। तो हमें तो इन सब चीजों को बैलेंस करके चलना है। और अगर वो इस पर बजिद हैं कि उन्होंने बार बार ये एक पुरतशद्दुद एहतजाज की धमकी जो है वो रियासत को देनी है, तो रियासत फिर पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत के लिए मैदान में आएगी। अच्छा, मेरा वही सवाल है, मैं समझना, फिर वही पूरी कौम समझना चाहती है, ये जो आपने मौका दिया है कि उनको समझाने का, ये हुकूमत पाकिस्तान ने मौका दिया है? ये दोनों मीटिंगें वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने मैनेज की हैं या अरेंज की? देखिए, इसमें रियासत पाकिस्तान का लफ्ज़ गालिबन ज़्यादा वसी होगा कि एक कोशिश यही है हमारी कि अगर इस मामले को अगर वो उनका, ये आपको याद है कि चंद हफ्तों पहले इनका बड़ा एक पुरजोर एहतजाज था कि हमें बानी चेयरमैन से बात नहीं करने दी जा रही, मिलने नहीं दिया जा रहा, तो लिहाजा उन्हें अब मिलने दिया जा रहा है ताकि वो इस बात पे कंसल्ट कर दें। लेकिन फिर भी अगर उनका यही फैसला होना है कि उन्होंने इंतशार के जरिए, और जो उनके दीज आर मर्चेंट्स ऑफ केओस, ये इंतशार के सौदागर हैं जिसमें वो समझते हैं कि उसके अंदर से उनके इक़्तिदार की कोई राह निकलेगी, तो हम तो ज़रूर चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से मामला हल हों। पार्लियामान में भी पिछले 9 महीने से सवाए बलवा करने के और फसाद करने के उन्होंने कोई मुस्बत तजवीज़ या मुस्बत आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बताया। और इसी बात पे बजाय ये कि पाकिस्तान के अवाम पर उनकी खिदमत उनका फोकस हो, उनका फोकस एक ही है कि बानी इंतशार को रिहा कराया जाए। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, इन मुलाकातों के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में मोहम्मद अली दुरानी साहब ने यह कहा कि वो लोग, जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि कंप्रोमाइज़ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये बात की, उन्होंने कहा जी कुछ लोग चाहते हैं कि ये एहतजाज की कॉल जो है ये इतनी शिद्दत से ना दी जाए, वो मुलाकात करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मुलाकात नहीं करने दे रही, या मुलाकात का इख्तियार जिसके पास है वो नहीं करने दे रहा। अगर हुकूमत का सारा इख्तियार मौजूद है तो आप उनको मुलाकात के लिए क्यों नहीं भेजते? देखिए, ये तो फिर मैं कहूंगा कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे रियासत। रियासत को उनके मुतालबात के ऊपर तोड़ा मरोड़ा नहीं चाहे, हम नहीं तो उसको तोड़ेंगे मोड़ेंगे। तो जहां एक मतानत से और एक सोच समझ से ये मामला हल, उनका हर मुतालबा जो है वो तो आपको मालूम है कि हर चीज जो है वो चांद मांग रहे हैं कि हमें वो भी दे दें आप, तो ये तो नहीं होगा। तो जहां एक मुमकिन एक दरमियानी रास्ता निकाल कर ही शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना और रियासत आगे चल रही। हाँ, आज की बेल को आप किस नजरे से देखते हैं? मेरिट पे हुई है ना?
جی دیکھیے، پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ عدالتیں، ہم یہ کہیں گے جی 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے جو عدالتیں 16 مہینے سعد رفیق کو بیل کی تاریخ نہیں دیتی تھیں، یا حمزہ شہباز کو 22 مہینے، اب کیا اس وقت عدالتیں ٹھیک تھیں یا آج عدالتیں ٹھیک ہیں؟ عدالتوں کا تو اپنا ایک ایسا کانڈکٹ ہے جس پر میں نہ ہی تبصرہ کروں تو بہتر ہے کہ یہ کس وقت میرٹ ہوتا ہے اور کس وقت نہیں ہوتا. یہ آپ جیسے بالغ نظر جو تجزیہ کار ہیں وہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. خورم دستگیر صاحب، پچھلے دنوں میں پوری پارلیمان میں اس پہ بحث ہوتی رہی، مختلف پریس کانفرنسز میں تذکرے ہوتے رہے. آئینی بینچ انہی تذکروں کے بعد کی ایک عملی شکل ہے. تو اس کے بعد یعنی سوال یہاں پہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پروسیکیوشن تو حکومت پاکستان کی ہے، کوئی ایک کیس جس میں پروسیکیوشن کامیاب نہ ہو سکی، اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیں نیچے ٹرائل کورٹ سے ہو گئی، تو ہائی کورٹس تمام کے اندر ہی منظرنامہ کیا سیم ہے؟ جی دیکھیے، میری عدالتوں کے بارے میں جو رائے ہے، میں اب ذاتی رائے دے سکتا ہوں، پارٹی کی نہیں. وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہمیں نگرانی کی ضرورت ہے. پارلیمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ایک بڑا مثبت پیش رفت کی ہے کہ جو ہم نے 2010 میں 18ویں اور 19ویں ترمیم کے ذریعے ایک تجربہ کیا تھا کہ کیا عدلیہ کو خود مختاری دے کر پاکستان کے عوام کی خدمت ہوگی، کیا بہتر فیصلے آئیں گے، کیا بہتر معیار کے ججز جو ہیں وہ منتخب ہوں گے، کیا عدلیہ جو ہے وہ آئین اور جمہوریت کو تقویت دے گی، کیا عدلیہ جو ہے وہ اپنے سے لوور کورٹس کا بہتر طور پہ احتساب اور نگرانی کر سکتی ہے. ان سب کا جواب 2010 سے 24 تک نفی میں آیا ہے، منفی آیا ہے. لہٰذا ایک تجربہ کیا گیا ہے. ابھی اس جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے مضمرات اور اثرات ابھی آنا باقی ہیں، کیونکہ پچھلے تو 14 سال ہمیں ملے اس کو دیکھنے کے لیے. اس کا نتیجہ 26ویں ترمیم کی صورت میں نکلا ہے. اب دیکھتے ہیں کس طرح آگے بڑھتا ہے. اچھا، بڑا ایک سمپل سا سادہ سا بالکل سادہ سا ایک سوال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے، آپ کی حکومت بنانے میں انہوں نے پوری مدد کی ہے. آج ترجمان پاکستان پیپلز بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا، اور مسلم لیگ نون نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے وفا نہیں ہو سکے. لہٰذا ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کے حوالے سے نظر ثانی کریں گے. اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ہی رہنما جو ہیں انہوں نے آپ سے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے وہ مانگ لی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے ہمیشہ ماضی میں جو دیکھا گیا ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اب اپوزیشن میں جا رہی ہے؟ جی پہلے دوسرا سوال اس کا جواب دے دوں. یہ ایک میثاق جمہوریت کے نتیجے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ دی جائے گی. یہ کہیں قانون میں حکومت پر لازم نہیں ہے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ابھی بھی کسی قانون میں یا رول میں نہیں لکھی ہوئی. تو لہذا کوشش تو یہ کی گئی تھی کہ کی جائے گی کہ اگر بہتر ماحول ہو تو ضرور اس کو کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری مستقل مذاکرات جاری ہیں، اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جیسے صدر زرداری کی موجودگی میں بطور صدر اسلام آباد میں، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، اسے حل نہ کیا جا سکے. تو جو مخلوط حکومتیں ہیں اس میں ایسی ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی، اختلافات چلتے رہیں گے. اصل جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ جہاں بنیادی معاملات ہیں وہاں پیپلز پارٹی کی حمایت شہباز شریف صاحب کو حاصل ہے، اور بلکہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو لیڈ کیا. سر آپ نے کہا کہ وہ میثاق جمہوریت میں ہے، قانون نہیں ہے، لیکن ہم نے اسی دور میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ میثاق جمہوریت کو آئین سے مقدم سمجھتے ہوئے آئین میں تبدیلی اسی میثاق جمہوریت کی روح کے مطابق کی گئی ہے. تو پھر اگر اس میں کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ ایک روح تو آپ نے پوری کر لی تو دوسری کو نقصان نہیں ہوگا؟ جی دیکھیے، یہ سیاست میں اور حاکمیت کے معاملات میں ایک ہمارے پاس میثاق جمہوریت موجود ہے ایک راہبر کی حیثیت سے. جب اس دیکھیں نا 26ویں آئینی ترمیم میں بھی 18 سال لگے اس کو ان آپریشن کرنے میں، کہ اس کے اندر جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آئینی بینچ بنے گا،
تو جو مختلف حالات و واقعات کے مطابق ہی اس میں پیش رفت ہوگی. تو اگر حکومت سمجھے گی یا پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آتی ہے کہ اس کو باقاعدہ رولز کا حصہ بنا دیا جائے کہ اپوزیشن کی طرف سے لیڈر جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو اس پر ضرور بات ہو سکتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں روکے کہ ہم اس پر بات بھی نہ کر سکیں. ہم بات کریں گے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کم از کم یہ ضرور ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ معاملات, ہم ایک دوسرے کے اتحادی بھی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. تو لہٰذا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں گے اور گفتگو بھی کریں گے. بہت شکریہ خرم دستگیر اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, ابھی نہیں تو پھر کبھی, ہم نہیں تو کون, یہ وہ بات ہے جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ الیمین گھنڈاپور نے 2 بار بانی پاکستان تحریک انصاف سے ملاقات کرنے کے بعد پشاور پہنچنے پہ کہی ہے, جس سے وہ تاثر کہ یہ احتجاج کی تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے, جس سے وہ تاثر کہ احتجاج کی شدت میں کمی واقع ہو سکتی ہے, جس سے وہ تاثر کہ کہیں پر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں جس کے نتیجے نکل آئیں. لیکن اگر کوئی نتیجہ نکل آیا ہے تو پھر ایسا بیان کیوں, اور اگر نتائج نکلنے ہیں تو حفظ ما تقدم ایسا بیان نہیں ہونا چاہیے, اور ایسے بیان کے بعد نتائج کیسے نکلیں گے. اور وہ جو بات کہ جس کا ڈینائل آ رہا ہے کہ 1 ارب کے قریب کوئی خرچہ نہیں اس کے اوپر ہو رہا, تو کیا خرچے ہو رہے ہیں, کیا انتظامات ہیں, کس طریقے سے آئیں گے, اور آگے سے تیاریاں کیا ہیں, اسی بارے میں بات کریں گے. صوبائی وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ تورو صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ظاہر شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ظاہر شاہ صاحب, آپ نے تو ابھی آنا ہے, اور آنے میں ابھی 3 سے 4 دن باقی ہیں, لیکن آج تو پورا پولیس مارچ ادھر ہو گیا. اتنی بڑی تعداد میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر کے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ آئیں صحیح. اور ادھر پنجاب کی جو وزیر ہیں وہ باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ سے دہشت گردوں جیسا سلوک کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب, آپ خود ان کے بیانات سنیں اور انہیں دیکھیں. کیا پاکستان کی ریاست کے جو اس وقت جن کے ہاتھوں میں ریاست کے اقتدار ہے اور ریاستی طاقتیں ہیں, وہ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا ہمارے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوگا؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہم نے پاکستان میں ووٹ جو ہے وہ عوام سے نہیں لیا؟ کیا ہم الیکشن میں انتخابات کے ذریعے جو ہماری سلیکشن ہوئی ہم جیت کر آئے ہیں؟ کیا ہم سے زبردستی ہمارا مینڈیٹ نہیں چھینا گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ہم پر مسلط نہیں کی گئی ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارے راستے پہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہمارے عدلیہ پر وار نہیں کیے گئے؟ تو کیا ان حالات کے اندر یہ لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو جن کے پاس ریاستی طاقت ہوتی ہے یا جو حکومت ہوتی ہے, تو کیا ان کو اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے وہ دیتی ہے؟ کیا یہ پاکستان کی ریاست کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہم تو یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. یہ جب لوگوں کو اس طرح لا رہے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ کسی باہر کی کوئی فوج آ رہی ہے, ہم تو پرامن طریقے سے اپنا احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہم پرامن طریقے سے اسلام آباد کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہم پرامن طریقے سے اپنے ملک کے جتنے بھی مطلب جو ہماری جو پارلیمنٹ ہے یا ہماری دوسرے ادارے ہیں یا دنیا کے سامنے جو ہمارا مرکز ہے, وہاں پہ ہم جا کے ان کے سامنے احتجاج تو کسی کے سامنے کیا جاتا ہے نا. تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہے کہ ہم سے یہ حق بھی چھینا جا رہا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے, ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں دھمکایا جا رہا ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہوگا؟ تو کیا ہم پاکستانی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ دہشت گردی والا سلوک ہوگا؟ یہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر یہ جس طاقت کے ذریعے اور طاقت کے بلبوتے پر جس طرح یہ عوام کو دھمکانے اور ڈرانے کی کوششیں کر رہے ہیں, یہ یاد رکھے یہ حکومت کہ کل اس سے بھی بدتر سلوک ہوگا. لیکن ہم ضرور جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے. اور ظاہر شاہ صاحب, الیمین گھنڈاپور صاحب آج پورے پاکستان میں جائیں, اتنے ڈر گئے ہیں کیونکہ عوام کا جو جوش و خروش وہ دیکھتے ہیں. عوام جس قسم کی تیاری کر رہے ہیں اس کی تیاری نہیں کر رہے کہ خدا نخواستہ اسلام پر اسلام آباد پر وہ یلغار کریں.
اچھا شاہ صاحب، بالکل ہمیں یقین ہے کوئی الغار نہیں ہوگی. جی آج علی امین گنڈا پور صاحب 2 روز بعد اسلام آباد سے پشاور واپس آ گئے ہیں. ملاقات ہوئی یا پوچھا کہ 2 دن کپتان سے، بانی تحریک انصاف سے جو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، نہیں اس میں اصل بات کیا تھی اور ڈیڈ لاک کہاں پہ ہوا؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب سے یہ پوچھا گیا. جی میں آپ کو بتاؤں، علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں تو مجھے تو اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے پریزیڈنٹ اور دوسرے ہمارے پارٹی کے قائد ہیں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کچھ باتیں جو ہے وہ کرنے کی ہوتی ہے، کچھ باتیں جو ہے وہ کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ بانی تحریک نے کہا ہے کہ ہم نے ہر صورت اسلام آباد کی طرف عوام کے ساتھ مارچ کرنا ہے، وہاں ہم نے ہر صورت جانا ہے، اور ہمارے پارٹی کے لیڈر کے ساتھ اور ہمارے اسیران جمہوریت کے ساتھ جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، جس طرح ان کو پابندی سلاسل کیا گیا ہے، ان کی ضمانت پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں لیکن ان کو رہا نہیں کیا جاتا، نئی کیسیں ان پہ ڈالی جا رہی. آخر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ ہم کوئی بنانا ریپبلک میں تو نہیں رہتے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. لہٰذا یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ہم ضرور جائیں گے اسلام آباد کی طرف اور آواز اٹھائیں گے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے. اچھا ظاہر شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ڈیل کے لیے درخواست کر رہے ہیں اور حکومت سے نہیں کسی اور جگہ پہ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم درخواست وہ نہیں کر رہے ہیں، نہ پاکستان تحریک انصاف درخواست کر رہی ہے. درخواست والوں کو ابھی سب کو پتا ہے کہ یہاں کہتے تھے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے عمران خان جو ہے وہ نہ کسی سے معافی انہوں نے مانگی ہے نہ وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے. عمران خان ایک بات کہتے ہیں کہ ہم بااختیار لوگوں کے ساتھ بات کریں گے. اگر یہ بات غلط ہو تو رانا صاحب ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر بااختیار لوگوں کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے اور اگر کسی بے اختیار لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں گے تو بے اختیار لوگوں سے بات کرنے کا کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی اس کا اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے؟ اچھا یہ تو بتا دیں، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ کے پی کے سے پہلے سے کم تعداد میں لوگ نکلیں گے، آپ بتائیں کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں؟ چدہ گز کا میدان پشتوں میں کہتے ہیں کہ بہت ہی سمپل سی یہ ورڈ میں نے استعمال کیے ہیں. جو کل 2-3 دن بعد 24 تاریخ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا 24 نومبر کو. میں آپ کو یقیناً کہتا ہوں کہ میں اپنے حلقے سے اپنے اس حلقے کی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس میں نکالوں گا. اس طرح میرے صوبے کے تمام حلقوں سے پاکستانی عوام نکلیں گے. میں لوگوں کا جوش دیکھتے ہیں اور عوام چاہتے ہیں. ہمیں خود لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنے بجے نکلیں گے، ہم آپ کے ساتھ کس طرح جائیں گے. اور پھر یہ چھوڑیں، اسلام آباد کے اندر ماشاءاللہ جو لاکھوں کی تعداد میں، اب تو ہزاروں سے بڑھ کر وہ لاکھوں کی تعداد، یہ جو گھر کے گھر لوگ جا رہے ہیں خود وہاں پہ اسٹیٹ، وہ تو ہمیں نہیں کہتے. یہ تو اس دن پتہ چلے گا جب 24 تاریخ انشاءاللہ آئے گی تو پاکستان میں پتہ چل جائے گا کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کتنی والہانہ عقیدت رکھتے ہیں. اچھا ظاہر شاہ صاحب، پچھلی بار حکومت نے یہ کہا تھا کہ آپ نے وہاں کے سرکاری لوگ لا کے یہاں پہ انہیں اریسٹ کروا کے اور آپ لوگ واپس چلے گئے. اس بار پچھلی بار کے سیکھے ہوئے سبق سے کیا تبدیلی ہوگی؟ دیکھیے ہم جو پہلی بار بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ جو لوگ گئے تھے تو یہ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے یہ انہوں نے اس جلوس کے ساتھ اگر لوگ جاتے تو وہ خدمت کے لیے گئے تھے. اگر آپ کے پاس 111 222 کے لوگ جاتے تو وہ کسی پہ حملہ اور نہیں ہوتے. وہ تو اگر اس میں سے لوگ زخمی ہوتے ہیں یا شیل کے ذریعے جس طرح پہ گولیاں برسائی جا رہی تھی تو اس کے جواب میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو جب اس کے جواب میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو یہ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا. اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ ہم لوگ نے لیکن ان لوگوں نے ان کو گرفتار کیا، ان کو ہم سے بیجا میں رکھا، ان سے بیانات دیے گئے، ان کے ساتھ زبردستی کی گئی، ان کو 2-3 دن تک کھڑا رکھا گیا. کیا
पाकिस्तान ये किसी दूसरी रियासत से ये मुलाजिमीन थे, ये कोई इंडिया से आए थे, ये तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के एक ऐसे इदारे के 1122 जो कि खिदमत के लिए एक इदारा था, उसकी नुमाइंदगी कर रहे थे और वो वज़ीर आला के साथ और खैबर पख्तूनख्वा के लाखों के लोगों के साथ उनकी खिदमत के लिए गए थे और ये आइंदा भी जाएगी, क्योंकि इस पर कोई कदगन कोई पाबंदी नहीं है। जबकि इन्होंने हर जगह पे पुलिस को, हॉस्पिटल के अंदर भी हमारे लोगों को इलाज के लिए भी नहीं छोड़ते, वहां भी इन्होंने पुलिस खड़ी करी होती। तो जब हम फर्स्ट एड के लिए भी अपने साथ लोग नहीं रखेंगे तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, सुनने में आया कि आप वहाँ पे कोई खैमा बस्ती भी बना रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा धरना देने का या रास्ते में रुकने का? इस्लामाबाद का हर घर जो है ना वो खैमा बस्ती बना हुआ है। जाहिद शाह साहब, स्वाबी में भी कुछ स्टे रखा हुआ आपने कि स्वाबी जो लोग एक दिन पहले आ जाएंगे वो स्वाबी में स्टे करेंगे, उसका भी इंतजाम किया हुआ है? देखो जी, जब हम जब भी जाते हैं हमारा पहला पुलाव स्वाबी होता है, लेकिन इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला हम अपने वो तमाम तरीके नहीं बताएंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा। हमारे रास्ते एक पहले बता के फंसे हैं, इसलिए नहीं बताने अब। नहीं, अब हमारे रूट ज्यादा हो गए हैं। इस मर्तबा ये नहीं होगा कि ये कोई कलर सेदा वाला रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कोई झड़ से रास्ता आ रहा है, ये रावलपिंडी से ये रास्ता आ रहा है, ये गुजर खान से आ रहा है, ये मोटरवे के जरिए आ रहा है। ये तो रास्ते रोकने की कोशिश करते हैं ना। ये मरी से रास्ता आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के रास्तों का मैं नहीं बताता, ये पानी के रास्ते से लोग आ रहे हैं, ये किसी यहाँ से जो हमारे लोग किश्तियों में जाते हैं, ये सारे रास्ते हमारे लिए खुले हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है और इसके अंदर हम तमाम रास्ते, ये हमारे मुल्क को मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ कौमियतों में, नफरतों में बदलना चाहते हैं। हम सारे पाकिस्तान से इस मरकज में आकर इसको मोहब्बतों में तब्दील करेंगे इंशाअल्लाह। ये रास्तों वाली जो पिछली बार की हिकमत अमली है अब की बार नहीं बयान की जाएगी, और ये रास्तों पे सियासत जो है वो मोहब्बतों में तब्दील की जाएगी। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह तोरो साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का मजा आता है मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।